बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ARY 96 चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक नया प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। प्रोग्राम का नाम है आज की शख्सियत। मैं इस टाइम लियाकतपुर की तहसील में मौजूद हूँ, तरंडा गुरगेज की यूनियन काउंसिल में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सैयद कौसर अब्बास शमसी साहब। तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आप बेसिकली सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम सैयद कौसर अब्बास शमसी साहब से बातचीत करेंगे कि आपने सियासत में इन कैसे हुए और आपकी तालीम क्या है, और यूनियन काउंसिल के जो मसाइल हैं और जो डेवलपमेंट हो रही हैं इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कौसर शाह साहब, आप ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलाका है वो तहसील लियाकतपुर का सब सिटी है तरंडा मोहम्मद पना, उसके साथ गांव है बस्ती सदर शाह। बेसिक ये यूसी तो तरंडा गुरगेज है, लेकिन यहाँ पे दरबार है पीर हाजी सदरुद्दीन की, जिसकी वजह से बस्ती सदर शाह मशहूर है। तो हमारा जो कनेक्टेड सिटी है वो तरंडा मोहम्मद पना है। उधर से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। इंग्लिश ग्रामर स्कूल होता था, अब भी है माशाल्लाह, रमज़ान ख़ान साहब का। तो प्राइमरी मिडिल मैंने उधर से की है। उसके बाद फिर अलीपुर राशिद मिनाज से की है, फिर बहावलपुर एसी कॉलेज से, फिर जामशोरों से फाइनली ग्रेजुएशन और LLB की डिग्री ली है। अच्छा, LLB डिग्री लेने के बाद आप कोई चैम्बर भी है आपका? जी, अभी फ्रेश की है मैंने। अच्छा, तो अभी लाइसेंस वगैरह आना है, तो इंशाल्लाह जल्दी चैम्बर भी लेंगे और अवाम की खिदमत भी करेंगे। अच्छा शाह साहब, दूसरा सवाल ये है कि आपको सियासत में आने का शौक़ था या ख़ानदानी तौर पर सियासी घराने में पैदा हुए? जी, ये कुछ इस तरह है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। शौक़ भी था और ख़ानदानी तौर पे भी हैं। जैसे एक बंदा 100% इन होता है, इस तरह का नहीं था। वालिद साहब भी इलेक्शन लड़े हैं। फिर हमारे जो मेन सरपरस्त थे, मेरे अंकल थे मरहूम सैयद इफ्तिखार हुसैन बगन सिंह के नाम से मशहूर थे, तो वो भी इन रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डेथ के बाद फिर जैसे ही ये निज़ाम संभाला है, पहला इलेक्शन मैं लड़ा हूँ 2015 में बल्दियाती। ग्रुप हमारा इधर जो तहसील लेवल पे है वो मखदूम सैयद अहमद आलम अनवर साहब का है। उनके बेटे हैं मखदूम सैयद मुबीन अहमद, जो इस वक्त सिटिंग MNA हैं, और मखदूम सैयद मसूद आलम हैं जो एक्स MP हैं, एक्स तहसील नाज़िम हैं। तो 15 का इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया है। आगे भी इंशाअल्लाह कोशिश तागुदो जारी है। मेन चीज़ यही होती है कि किसी न किसी बहाने कुर्ब जवार में अवाम की एक खिदमत होती रहे। अच्छा शाह साहब, आप कौन कौन से इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं? मैंने एक दफ़ा ही हिस्सा लिया है बल्दियाती इलेक्शन में एज अ चेयरमैन। ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन था 2015 का। तो उसके बाद यही माइंड है कि नेक्स्ट इलेक्शन जैसे ही आएगा बल्दियाती लेवल पे, UC लेवल पे, क्योंकि इससे ऊपर हमारे कायदीन हैं मखदूम साहबान मखादीम मोहसिनाबाद, तो वो लड़ते हैं। उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अगर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर रोशनी डालें तो मौजूदा हुकूमत जो है आवाम को क्या चीज़ डिलीवर कर रही है? तरक्याती काम हो रहे हैं इस हवाले से? जी, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। असल में हर पाकिस्तानी को पता है, पीछे बैकग्राउंड में चले जाएं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, हर पार्टी में अच्छी बातें भी होती हैं और वीक पॉइंट भी होते हैं। तो अब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह PTI में हैं। तो पहले साल 2 साल कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए, तो वो बात भी समझ आती है क्योंकि मुल्क इतना मकरूज़ है, बाकी हालात, क्राइसिस, डोमेस्टिक, इसके अलावा भी बहुत से वो प्रॉब्लम्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ स्टेप बाय स्टेप डिलीवर कर रही है। अब बेसिक एक चीज़ है जिस पे भी अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे महंगाई है।
باقی اوور آل جو ہے اب وہ سٹارٹنگ ہو چکی ہے، اس میں ماشاءاللہ اچھے اچھے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. ہم اپنے علاقائی سطح پہ دیکھ لیں تو بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے. روڈز وغیرہ ہو گئے، باقی بھی اس طرح کے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور کچھ ہو بھی چکے ہیں. ہمارے تحصیل لیاقت پور کے جو ایم این اے صاحب ہیں مبین عالم صاحب، جی سر. ان کی لیڈرشپ میں کون سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ ان کی لیڈرشپ میں اگر بیسک طور پہ دیکھا جائے تو وہ ایک گھرانہ ہے. تحصیل لیاقت پور میں سوئی گیس کا منصوبہ ہے، وہ بھی انہی کا مرہون منت ہے. ترنڈا محمد پناہ میں ہاسپیٹل ہے، ہائی سکول ہے، وہ بھی انہی کا مرہون منت ہے. یہ اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جی ریسنٹلی دیکھ لیں، پچھلے ٹینیور میں، اس ٹینیور میں تو گرلز ڈگری کالج انہوں نے بنوایا ہے. مخدوم سید مسعود عالم صاحب کی کاوش سے، مخدوم سید مبین احمد صاحب کی کاوش سے انہوں نے کمرشل رقبے ہیں جو انہوں نے وقف کیے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں شاید ایک آدھ ہو ٹیکنیکل کالج، وہ بھی انہوں نے ترنڈا محمد پناہ میں بنوایا ہے. 5-7 ایکڑ میں ہے کم و بیش، جہاں پہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مرلے کی قیمت ہے. تو وہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت سے دیا ہے. تو اس کے علاوہ نادرہ آفس نہیں تھا ترنڈا محمد پناہ میں، وہ بھی ہمارے ان لیڈران صاحبان نے بنوایا ہے. اس کے علاوہ ترنڈا محمد پناہ، لیاقت پور، الہ آباد، یہ دیکھ لیں اس میں ایک دور تھا کہ لنک روڈ نہ ہونے کے برابر تھی. 8 منٹ والا سفر 15-20 منٹ میں ہوتا تھا. تو اب الحمدللہ وہ ایک ڈبل روڈ بن گئی ہے، تقریباً کوئی 18-20 کروڑ میں بنی ہے، ترنڈا محمد پناہ سے الہ آباد تک. جی. پھر اس کے علاوہ الہ آباد سے لے کے لیاقت پور تک، کیونکہ وہ دونوں بڑے سٹی ہیں، الہ آباد بھی ایک ہسٹوریکل سٹی ہے، بالکل. لیاقت پور تحصیل کا درجہ رکھتا ہے. تو ادھر بھی ڈول وے بن رہا ہے، تقریباً 50% پلس بن چکا ہے، 1 وے ہو رہی ہے. باقی بھی کچھ دن پہلے میری مخدوم صاحبان سے ڈسکس ہوئی تھی، تو وہ بھی فنڈز وغیرہ اپروو ہو چکے ہیں، جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو جی گاؤں سر. کے اندر جو روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، جی ایم این اے صاحب جو ہمارے ہیں اس پہ بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ روڈز کو ریپیئر کیا جائے یا کارپیٹ روڈ بنائی جائے. جی سر، بالکل سوچ رہے ہیں. میری بھی ان سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہر یو سی میں ایک نمائندہ ہوتا ہے چیئرمین لیول کا. جیسا کہ ترنڈا گرگیج یو سی سے میں ہوں، تو یو سی کی حد تک میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. انہوں نے مجھ سے مانگی بھی تھی وہ پرپوزل، میں نے دی تھی. اس میں 5-7 علاقے ہیں میری یو سی کے اندر، جہاں پہ 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر، 3 کلومیٹر میٹل روڈ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی پوری یقین دہانی کرائی ہے. اس کے علاوہ یہ دیہاتی علاقہ میں جیسے سولنگ لگتی ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ 20 لاکھ کا ایک فنڈ آیا ہے، 20 لاکھ کا ایک اور فنڈ آیا ہے، 20 لاکھ کا اور آیا ہے، جیسے مائنر لیول پہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی یونین کونسل کے مختلف علاقہ جات میں کہیں پہ 100 فٹ ہے، کہیں پہ 200 فٹ ہے، کہیں پہ 800 فٹ ہے، کہیں پہ 1000 فٹ ہے. تو وہ بھی انڈیویجولی طور پہ سولنگیں لگ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو یو سی کے مسائل ہیں، ان میں جیسے کھالہ جات کی پلیاں ہو گئیں، جی. نہر کی پلیاں ہو گئیں، وہ بھی فنڈ آ گئی ہیں، وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں، سروے ہو چکا ہے. متعلقہ سب انجینئر صاحبان نے، ٹھیکیدار صاحبان نے کہا ہے کہ دسمبر تک وہ سٹارٹنگ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. جی. اس کے علاوہ 5-7 بستیاں تھیں ادھر یو سی ترنڈا گرگیج میں جو اس دور میں بھی بجلی سے محروم تھی. اچھا. تو وہ بھی میں نے مخدوم صاحب کو کہا تھا، انہوں کو پرپوزل دی تھی. ان کے سروے بھی ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ایک بستی اڈا یونین کونسل کی بجلی سٹارٹ بھی ہو گئی ہے. باقی بھی انشاءاللہ عن قریب وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ لگ جائیں گی، سٹارٹ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا کوثر عباس صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، جہاں اور یہ تک الیکشن جو ہیں کب تک ہو جائیں گے، کوئی دیکھیں، آئیڈیا ہے؟ اگر حکومتی صورتحال دیکھی جائے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، لیکن جی. بندہ بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوتا ہے. یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جہاں تک یہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں، جنرل گورنمنٹ ہے، ان کے مائنڈ میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو، سول حکومت کوئی بھی ہو.
اس پہ آرمی زیادہ فوکس کرتی ہے، سول گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہے. تو اوورآل اگر کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو فی الحال تو چانس نہیں لگتے. اچھا. ہماری خواہش یہی ہے، عوام کی خواہش یہی ہے کہ الیکشن ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہر موضع کا ایک نمائندہ بن جاتا ہے، اس کا گیٹ ٹوگیدر ایک عام انسان کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، فنڈز بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے وہ گورنمنٹ نے تو ویسے اعلان کیا ہوا ہے فروری مارچ کا غالباً، جی. لیکن کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے. جہاں تک میرا پرسنل آئیڈیا ہے، اگر ہوئے بھی اور بہت جلد بھی ہوئے تو آئی تھنک تقریباً 1 سال بعد ہوں گے. اچھا. باقی یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اچھا دوسری سپورٹس کی اگر بات کریں جی تو آپ کو سپورٹس سے لگاؤ ہے، کرکٹ سے یا کوئی جی ایکٹیویٹی الحمدللہ لگاؤ رہ چکا ہے. اب اچھا. اتنا نہیں ہے کیونکہ سوشل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاں. ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ چیزیں بھی انسان کو خدمت سمجھ کر کرنی چاہیے. تو کرکٹ کھیلتا رہا ہوں میں کافی عرصہ، لیکن سو نہ مجھے اچھا بیٹسمین کہہ سکتے تھے نہ اچھا بولر، اچھا. نارمل. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ گاہے بگائے یہ شام کے ٹائم بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے، 1-2 دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے. چلیں بھی ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے، ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. تو بیڈمنٹن کی حد تک ابھی کھیل لیتا ہوں. اچھا دوسرا ہمارے گاؤں میں آج کل جو ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایز اے گیسٹ پھر آپ جاتے ہوں گے. ہاں بالکل جاتا ہوں میں. اور ہمارے جو آج کل کے نوجوان لوگ ہیں اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، جی تو ان کو اگر سپورٹ کی جیسے ہم نے بات کی ہے ان کو کیا میسج دیں گے کہ سپورٹ میں حصہ لینا چاہیے؟ سپورٹ ان کے لیے کتنا جی ضروری ہے؟ بالکل سپورٹس میں ہر صورت حصہ لینا چاہیے. آج سے کچھ دن پہلے ترنڈا محمد پناہ میں ایک ٹورنامنٹ تھا، ادھر میں گیا ہوں ایز اے چیف گیسٹ. تو یہی ڈسکشن ہوئی ہے. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ جتنا اس وقت سوشل میڈیا ترقی کر گیا ہے اس سے سپورٹ تھوڑی پیچھے ہو گئی ہے. بالکل. مطلب علاقائی لیول پہ، جی. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہوگی. جی. ایک گراؤنڈ میں اگر کرکٹ ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، اگر وہ میچ کھیلیں تو 22 بن جاتے ہیں. جی. تو گراؤنڈوں میں چکر لگتا ہے، جاتے ہیں تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ گراؤنڈوں میں ہی سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور موبائل یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسے سوشل میڈیا. مطلب اس پہ وہ زیادہ فوکس ہو گیا ہے نوجوانوں کا، ینگسٹر کا، اور گیمز سے اس چیز سے وہ تھوڑا دور ہو گئے ہیں. جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ ٹائم دیں موبائل کی نسبت. جی. اپنی تعلیم، اپنا گھریلو شیڈول کے بعد جو ان کے پاس ٹائم بچتا ہے تو میرے خیال میں ان کو میکسیمم 1/4 موبائل کو دینا چاہیے، باقی جو ہے وہ سپورٹس کو دینا چاہیے. اس سے انسان فریش بھی ہو جاتا ہے، ہیلدی بھی رہتا ہے، نوجوانوں میں مزید ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا کوثر صاحب آپ لائر بھی ہیں، جی. آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب تو بہت بڑی چیز ہے. جی. میں تو ایک کم علم بندہ ہوں، باقی تھوڑا بہت اسٹڈی کر لیتا ہوں. نیوز پیپر بھی اسٹڈی ہو جاتی ہے. ویسے تو آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی نیوز پیپر ہے. جی. تو باقی جیسے ہوتے ہیں کوئی تاریخ کی بکس ہو گئی، کوئی پوئٹری ہو گئی، اچھا. کوئی ناول وغیرہ ہو گئے، کوئی پازیٹیو اچھے سے. جی. تو وہ پہلے تو بہت زیادہ ٹائم ملتا تھا، اب کبھی کبھار جو ہے وہ اسٹڈی ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں اچھا رات کو جب آپ گھر پہنچتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، جی. تو دل تو چاہتا ہوگا کہ انسان جب رات کو 1 گھنٹہ اسٹڈی کر لے